मेरे शौहर इमरान और उसकी वालिदा नुसरत को पक्का यकीन था कि मेरी विरासत पहले ही उनकी है, लेकिन वो दोनों हर बात में गलत थे। और मैंने उनके मंसूबे का पहला वाज़ेह सबूत मार्च की एक मंगल की सुबह देखा। मेरे दादा को दफन किए 8 दिन गुजर चुके थे। मैं लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़या अपने घर के किचन में खड़ी थी। ये 4 बेडरूम का एक खूबसूरत पुराने तर्ज का घर था, तकरीबन 2200 मुरबा फुट का। एक ऐसी गली में जहां लोग गाड़ी निकालते वक्त एक दूसरे को हाथ हिलाते थे, और 2 दिन के अंदर पूरी गली को हर शख्स के हालात का पता चल जाता था। मैंने सरमई रंग का लिबास पहन रखा था और हाथ में कॉफ़ी का मग था, जो काफ़ी देर पहले ठंडा हो चुका था। मैं अपने शौहर का फ़ोन देख रही थी, क्योंकि उसने मुझे शॉवर से निकलने से पहले मौसम देखने को कहा था। लेकिन फ़ोन पर जो पैगाम आया था वो किसी साथी या दोस्त का नहीं था, बल्कि एक ऐसे नंबर से था जो एम रियल एस्टेट के नाम से महफूज था। इस पैगाम में लिखा था, क्या तुमने उसे अकाउंट के बारे में बताया? मैंने वो जुमला एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, जैसे दिमाग पहली बार इस बात को समझने से इनकार कर रहा हो। मैंने फ़ोन आहिस्ता से उल्टा काउंटर पर रखा, ठंडी कॉफ़ी का मग उठाया और खामोश खड़ी रही। मेरा शौहर मुझसे सिर्फ 20 फुट दूर बाथरूम में शावर ले रहा था। पानी की आवाज़ आ रही थी और भाप बाथरूम के दरवाजे के नीचे से बाहर निकल रही थी। मैंने खुद से ये नहीं पूछा कि एम रियल स्टेट कौन है, क्योंकि मैं पहले ही जानती थी। मुझे एक ऐसी औरत ने पाला था जिसने मुझे सिखाया था कि इंसान को अपनी समझ और दिल की आवाज़ वो पहली चीज़ है जिसे दूसरे लोग कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब दिल किसी बात की तरफ इशारा करे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 11 महीनों से मेरे दिल में एक अजीब सा शक था, लेकिन अब पहली बार इस शक को एक नाम मिल गया था। मैंने कॉफ़ी का मग सिंक में रखा, बेडरूम में गई, अपना फ़ोन उठाया, इमरान के फ़ोन की स्क्रीन की तस्वीर ली। तस्वीर धुंधली आई तो दूसरी तस्वीर ली, फिर फ़ोन बिल्कुल उसी जगह रख दिया जहां वो पहले था, नाइट स्टैंड पर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुका हुआ, जैसे इमरान हमेशा रखता था। फिर मैं वापस किचन में गई और अंडे बनाने लगी। वो सुबह मेरी ज़िंदगी बदलने वाली सुबह थी। मेरी उम्र 35 साल थी और इमरान से मेरी शादी को 3 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो चुका था। उस दिन के बाद मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपने आप को बचाने की तैयारी थी, लेकिन ये समझने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, आपको मेरे बारे में एक ऐसी बात जानना ज़रूरी है जो मैंने शादी से पहले जानबूझकर किसी को नहीं बताई थी। मेरे दादा हाजी मोहम्मद बख्श इस साल फरवरी में 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वो 40 साल तक कराची में सिविल इंजीनियर रहे थे। पूरी ज़िंदगी बहुत एहतियात से पैसे खर्च करते रहे, जब तक पुरानी गाड़ी चलती रही, नई गाड़ी नहीं खरीदी। फजूल छुट्टियों पर पैसा खर्च नहीं किया और हर चीज़ सोच समझ कर खरीदी। लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी की बचत उन्होंने मेरे लिए छोड़ दी थी। मैं उनकी बेटी की तरफ से इकलौती पोती थी, और मेरी माँ का इंतकाल उस वक़्त हो गया था जब मैं सिर्फ़ 11 साल की थी। इसके बाद मेरे दादा ने ही मुझे पाला था। तमाम कानूनी कार्रवाई, टैक्स और वकील की फ़ीस वगैरह निकालने के बाद फरवरी के आखिरी हफ़्ते में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपए मेरे अकाउंट में आ गए थे। और मार्च के पहले हफ़्ते में ही मैंने खामोशी से ये सारी रकम इस्लामाबाद की एक वकील समीना सिद्दीकी की मदद से बनाए गए एक कानूनी ट्रस्ट में मुंतकिल करती थी। समीना की सिफारिश मेरी कॉलेज की एक पुरानी दोस्त ने की थी। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, ना इमरान को, ना उसकी वालिदा को, और ना ही किसी मुश्तरका दोस्त को। मैंने ट्रस्ट का नाम भी जानबूझकर बहुत सादा रखा था, ख़ानदानी इमानत। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया था कि इमरान से मोहब्बत नहीं करती थी। जब मैंने उससे शादी की थी तो मैं उससे मोहब्बत करती थी, या कम अज़ कम मुझे यही लगता था। लेकिन शादी से 2 हफ्ते पहले उसकी वालिदा नुसरत ने मुझे एक तरफ बुलाकर ऐसी मुस्कुराहट के साथ कहा था जो कभी उनकी आंखों तक नहीं पहुंची थी, अब जब तुम दोनों एक होने जा रहे हो तो याद रखना, शादी में सब कुछ मुश्तरक होता है। जो मेरा है वो इमरान का है, और जो तुम्हारा है वो भी इमरान का है। वो हंसी और मैं भी हंसती, लेकिन मैंने ये बात अपने जहन में महफूज कर ली। नुसरत अनवर शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल थी। और रावलपिंडी में हमसे तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर 3 बेडरूम के घर में रहती थी। वो घर खरीदने में इमरान ने उनकी मदद की थी। वो अक्सर बगैर बताए हमारे घर आ जाती। उनके पास हमारे घर की चाबियां भी थीं जो इमरान ने शादी से पहले उन्हें दी थी, और मेरे 2 बार कहने के बावजूद कभी वापस नहीं ली। वो इमरान को दिन में औसतन 4 बार फ़ोन करती। वो इमरान की पहली संजीदा गर्लफ्रेंड आलिया का जिक्र भी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत और तफसील से करती थी।
और अब मुझे यकीन था कि नुसरत को मेरी वरासत के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर मालूम था। वो रियल एस्टेट के बारे में भी जानती थी और मालूमात को बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स अपने बेटे को बचाते हुए साथ ही ये भी चाहता हो कि बेटे की ज़िंदगी में सबसे अहम औरत वही रहे, चाहे उस बेटे ने किसी और से शादी ही क्यों न कर ली हो। इमरान अनवर 38 साल का था, 6 फुट 1 इंच कद, चौड़े कंधे, घने बाल और ऐसी मुस्कुराहट जो पहली नज़र में बहुत सच्ची लगती थी। वो 12 साल से कमर्शियल प्रॉपर्टी के कारोबार में था और लाहौर के मरकज़ी इलाके में उसकी अपनी छोटी सी कंपनी थी। उसमें 3 मुलाजिम थे। वो अपने कारोबारी ताल्लुकात पर बहुत फ़ख्र करता था। वो ऐसा आदमी था जो किसी कमरे में दाखिल होता तो लोग फ़ौरन उसे नोटिस करते। अजनबियों से इस तरह बात करता कि उन्हें लगता जैसे वो बरसों से उसे जानते हों। और काफ़ी अरसे तक मैंने भी उसके बाहर से नज़र आने वाले चेहरे को ही हकीकत समझा। मेरा नाम बतूल हैदर है। मैंने इमरान का ख़ानदानी नाम शादी के बाद सिर्फ़ 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल किया था। इमरान से मिलने से पहले मैं 6 साल तक फॉरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पर काम कर चुकी थी। पहले कराची की एक फर्म में और फिर लाहौर की एक कंपनी में, जहां फ्रॉड और शादीशुदा जोड़ों के माली मामलात की जांच की जाती थी। मैं ये बात ख़ास तौर पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कहानी में ये मेरी सबसे अहम ताकत बन गई। मैं जानती थी कि पैसा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस तरह छुपाया जाता है और किस तरह उसका सुराग लगाया जाता है। मैंने इमरान से शादी के तकरीबन 14 माह बाद अपना काम छोड़ दिया था। उसने बहुत पुरसुकून अंदाज में मुझसे कहा था कि उसका काम बहुत बढ़ रहा है और घर को संभालने के लिए किसी एक शख्स का पूरी तरह घर पर होना ज़रूरी है। उसने कहा था कि वो कुछ बड़ा बना रहा है और उसे ऐसी शरीक हयात चाहिए जो हर वक्त उसके साथ हो, ना कि ऐसी औरत जो रात देर तक दूसरों के माली मसाइल हल करती रहे। उसने इस बात को बहुत मंतकी अंदाज में पेश किया और मैंने इसी आर्जी समझकर अपनी सालाना तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए की आमदनी छोड़ दी, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क छोड़ दिया, अपने साथियों और इत्मीनान छोड़ दिया जो मुझे अपने काम में अच्छा होने से मिलता था। उसके बदले में मैं घर सँभालने लगी, समाजी तकरीबात में इमरान की नुमाइंदगी करने लगी और आहिस्ता-आहिस्ता अपने ही एहसासास पर शक करने लगी। क्योंकि जब भी मैं किसी बात पर सवाल करती, इमरान ऐसे जवाब देता जैसे मसला उसके रवैये में नहीं बल्कि मेरी सोच में है। आज मैं जानती हूँ कि उसे गैस लाइटनिंग कहते हैं, यानी किसी इंसान को बार-बार इस तरह समझाना कि वो अपने ही मुशाहदे और समझ पर शक करने लगे। रियल एस्टेट का पैगाम मिलने से पहले 11 महीनों में मैं बहुत कुछ देख चुकी थी। इमरान ने देर तक घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके कारोबार में कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ था जो उसकी गैर मामूली मसरूफियात की वजह बताता। उसने अपने फ़ोन का पासवर्ड बदल लिया था, हालांकि शादी के पहले 2 साल में उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो अपने लैपटॉप बैग को बंद करके अलमारी की तरफ रखता था और 4 हफ्तों में 3 अलग अलग शामें ऐसी थीं जब वो क्लाइंट के साथ खाने पर जाने का कहता था। मैंने इन रेस्टोरेंट के बारे में मालूम किया और उनमें से 2 ऐसी जगहों पर थे जहां उसकी कंपनी का कोई काम भी नहीं था। जब मैंने एहतियात से उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवजह शक करने वाली औरत हूँ और कहा, बतूल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मेरा कारोबार है और कारोबार में क्लाइंट्स के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं खाने के वक्त वक्त पर घर आऊँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अपने काम को अच्छे तरीके से करने पर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उस वक़्त नुसरत भी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने इमरान की तरफ देखकर ऐसा अंदाज़ अपनाया जैसे मैं वाक़ई गलत थी। उसके बाद मैंने सवाल करना कम कर दिया और हर चीज़ लिखना शुरू कर दी। मैंने अपने फ़ोन में एक अलग पासवर्ड से एक नोट बना रखा था, जिसका नाम हालात का रिकॉर्ड रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इमरान कभी-कभी मेरा फ़ोन देख लेता है। उस नोट में मैं हर वाक़या लिखती थी। मसलन 14 फरवरी को इमरान रात 10:43 पर घर आया और कहा कि क्लाइंट के साथ खाना देर तक चल गया, लेकिन मुश्तरका कैलेंडर में ऐसी कोई मुलाकात दर्ज नहीं थी। 21 फरवरी को उसने लैपटॉप बैग मेज़ से उठाकर अलमारी में रखा और इस बार बैग बंद था और दीवार की तरफ रखा हुआ था। 1 मार्च को शाम 7:15 पर उसके फ़ोन पर कॉल आई। वो बाहर चला गया और 11 मिनट बाद वापस आया। पूछने पर कहा कि ठेकेदार का फ़ोन था। जिस सुबह मुझे रियल एस्टेट का पैगाम मिला,
اس وقت میرے پاس 4 ماہ کے ایسے 41 واقعات کا ریکارڈ موجود تھا۔ میں کسی سازش کے پیچھے نہیں بھاگ رہی تھی، میں صرف وہی کر رہی تھی جو میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں سیکھا تھا، یعنی ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا اور مختلف باتوں کو آپس میں ملانا۔ پیغام ملنے کے بعد بھی میں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میں کھانا بناتی رہی، گھر کے کام کرتی رہی، محلے کی میٹنگ میں جاتی رہی اور ہفتے کو نصرت کے گھر جاتی رہی۔ میں اسے خاندانی لنچ کہتی تھی۔ یہ روایت میری شادی سے پہلے کی تھی اور میں اسے ختم نہیں کروا سکتی تھی۔ اس دن میں ان کی کچن کی میز پر بیٹھی کچن سلاد کھا رہی تھی اور عمران اور نصرت کو ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے پہلی بار بہت صاف محسوس ہوا کہ میں ماں اور بیٹے کو نہیں بلکہ دو ایسے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو کسی مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور اس منصوبے میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی لنچ کے دوران نصرت نے ایک عورت کی طلاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا، طلاق میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں نئے رشتوں کے چکر میں یہ بات بھول جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات مجھ سے براہ راست نہیں کہی تھی، لیکن ہم دونوں جانتی تھیں کہ اشارہ کس طرف ہے۔ میں باتھ روم میں جانے کے بہانے اٹھی، وہاں تقریباً 1.5 منٹ خاموش بیٹھی، گہری سانس لی اور سمینہ صدیقی کا فون نمبر یاد کیا جو میں نے کچھ ہفتے پہلے ہی یاد کیا تھا۔ پھر واپس میز پر آئی، ان کی سلاد کی تعریف کی اور پوچھا کہ برتنوں میں مدد چاہیے۔ اسی شام میں نے سمینہ کو فون کیا اور کہا کہ مجھے اپنے ٹرسٹ کے بارے میں سمجھنا ہے اور یہ بھی جاننا ہے کہ شادی کے دوران میری جائیداد اور پیسے کے قانونی حقوق کیا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے چند سوال کیے، میرے جواب سنے اور پھر کہا، بطول، میں چاہوں گی کہ آپ ایک اور وکیل سے بھی بات کریں۔ ان کا نام تنویر احمد ہے، وہ خاندانی معاملات اور مالی دستاویزات کے بہت اچھے وکیل ہیں۔ میں نے ان کا نمبر لیا اور اگلی صبح عمران کے جاگنے سے پہلے 8 بجے انہیں فون کیا۔ تنویر احمد کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کی 8ویں منزل پر تھا۔ وہ 52 سال کے دبلے پتلے آدمی تھے، پڑھنے کے چشمے اکثر سر پر رکھتے تھے اور ان کا انداز بہت خاموش لیکن انتہائی سمجھدار تھا۔ ان کی اسسٹنٹ نے مجھے کافی دی اور میں نے اپنی تمام معلومات ترتیب سے ان کے سامنے رکھ دیں۔ ایم ریئل اسٹیٹ کا پیغام، 41 واقعات کا ریکارڈ، عمران کی دیر سے گھر آنے کی تفصیلات، وہ 3 مواقع جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کس جگہ ہے، لیکن میں نے بعد میں جان لیا کہ وہ وہاں نہیں تھا۔ تنویر نے خاموشی سے سب سنا اور چند نوٹ بنائے۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کب سے یہ سب لکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا، 4 ماہ سے۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہا، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اہم ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ مالی معاملات میں آپ کا کیس مضبوط ہو تو ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ عمران نے شادی کے مشترکہ پیسے یا دوسرے اثاثے غلط جگہ خرچ کیے یا چھپائے۔ کیا آپ یہ فرق سمجھتی ہیں؟ میں نے کہا، جی سمجھتی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کن چیزوں کا ریکارڈ حاصل کرنا چاہیے۔ عمران کے ذاتی بینک اکاؤنٹس، ایسے کریڈٹ کارڈ جن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، اس کی کمپنی کے مالی ریکارڈ، خاص طور پر وہ خرچے جو کلائنٹس کے نام پر دکھائے گئے ہوں، پراپرٹی کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات، انشورنس کی تفصیلات اور اس کے ذاتی فون کا بل۔ میں نے تیاری شروع کر دی۔ اپریل کے شروع میں عمران 2 راتوں کے لیے کراچی گیا اور کہا کہ ایک کاروباری کلائنٹ کے لیے جگہ دیکھنے جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گھر میں موجود ہر وہ مالی دستاویزات موبائل سے محفوظ کر لی جس تک میری رسائی تھی۔ اس کی فائلنگ کیبنٹ بند تھی، لیکن چابی اس کی میز کی دراز میں تھی اور اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں اسے تلاش کروں گی۔ وہاں مجھے ایک ایسے ذاتی بینک اکاؤنٹ کے بیانات ملے جن کے بارے میں مجھے پہلے علم نہیں تھا، ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ملا جس کی معلومات میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر مجھے ایک ایسا کرایہ کا معاہدہ ملا جس نے میری ساری سوچ بدل دی۔ لاہور کے ایک مہنگے علاقے میں ایک بیڈ روم کا فلیٹ جہاں چھت پر بیٹھنے کی جگہ، جم اور سیکیورٹی سمیت کئی سہولیات تھیں۔ اس فلیٹ کا ماہانہ کرایہ تقریباً 9.5 لاکھ پاکستانی روپے تھا۔ فلیٹ عمران کے نام پر تھا اور اسے 14 ماہ سے کرائے پر لیا گیا تھا، اور اس کا کرایہ ایک ایسے اکاؤنٹ سے ادا ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ اس اکاؤنٹ میں رقم عمران کی کمپنی کے پیسوں سے آ رہی تھی، اور ان ادائیگیوں کو کمپنی کے حساب میں کلائنٹ کے ساتھ ملاقات اور کاروباری خرچ کے نام پر دکھایا گیا تھا۔ ہر ماہ تقریباً 5.5 لاکھ سے 14 لاکھ روپے تک کی رقم اس طرف جا رہی تھی۔ میں اس معاہدے کو ہاتھ میں لیے عمران کے ہوم آفس کے فرش پر کافی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ گھر میں لیموں کی خوشبو والے ایئر فریشنر کی بو آ رہی تھی۔ باہر پڑوسیوں کے کتے نے دوبارہ بھونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔
میں نے معاہدے کے ہر صفحے کی تصویر لی، سب کچھ واپس اسی جگہ پر رکھا، فائل بند کی اور چابی دوبارہ دراز میں رکھ دی۔ پھر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ 14 مہینے! عمران 14 مہینوں سے لاہور میں یہ فلیٹ چلا رہا تھا، جبکہ ہماری شادی کو 3 سال سے زائد ہو چکے تھے۔ میں گھر سنبھال رہی تھی، اس کے کاروباری پروگراموں میں اس کی نمائندگی کر رہی تھی، نصرت کے خاندانی لنچ میں بیٹھ رہی تھی اور اپنے ہی احساسات پر شک کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی ایک الگ زندگی چلا رہا تھا۔ میں نے ریئل اسٹیٹ والے نمبر کو ایک ایسی سروس میں تلاش کیا جسے میں اپنے پرانے کام کے دوران استعمال کیا کرتی تھی۔ نمبر جویریہ عابد کے نام پر تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا آن لائن پروفائل تلاش کر لیا۔ وہ 31 سال کی لائسنس یافتہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھی۔ اس کے گہرے سرخ بال تھے اور پروفیشنل تصویر میں وہ ایک پراپرٹی کے سائن کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ وہ اپنی موجودہ کمپنی میں 2 سال سے کام کر رہی تھی اور اس سے پہلے ایک ایسی کمپنی میں تھی جس کے ساتھ عمران کا کاروباری تعلق تھا۔ یعنی عمران اور جویریہ ایک دوسرے کو شادی سے پہلے سے جانتے تھے، اور اب جو بات میرے لیے سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ جویریہ کو عمران کی شادی کا پورا علم تھا۔ بعد میں جب مجھے ان دونوں کی مکمل گفتگو دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کم از کم 3 بار میرا نام لے چکی تھی۔ 7 ماہ پہلے اس نے عمران کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ عمران ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی والدہ ٹھیک کہتی ہیں اور میں صرف ایک مسئلہ بنوں گی۔ لاہور والے فلیٹ دراصل جویریہ کے لیے عمران کی دوسری زندگی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ عمران کے ساتھ 2 ایسے پروگراموں میں بھی گئی تھی جن کی تصاویر مجھے ان کے سوشل میڈیا پر مل گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہی پروگراموں کے بارے میں عمران نے مجھے کہا تھا کہ وہ کاروباری کام میں مصروف ہے یا کلائنٹ سے مل رہا ہے، اور نصرت کو اس سب کا علم تھا، بلکہ وہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی تھی۔ عمران نے جویریہ کو ایک پیغام میں لکھا تھا: میری والدہ کہتی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے انہیں ٹرسٹ کے کاغذات دکھائے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم یہ کام صحیح طریقے سے کریں تو وقت ہمارے حق میں ہے۔ یہ پیغام میرے دادا کے جنازے سے واپس آنے کے 11 دن بعد بھیجا گیا تھا، یعنی اس وقت جب میں کراچی سے واپس آ کر اپنے دادا کی چھوڑی ہوئی تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کی پوری رقم خاموشی سے خاندانی امانت والے ٹرسٹ میں منتقل کر چکی تھی۔ میں کافی دیر تک اس پیغام کو دیکھتی رہی، اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ عمران نے نصرت کو میری وراثت کے بارے میں بتایا تھا۔ دونوں نے مل کر حساب لگایا تھا کہ پیسہ کب میرے ہاتھ میں آئے گا اور پھر کب مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کرنا ہے۔ اور ان کا خیال تھا کہ دادا کے انتقال کے فوراً بعد جب میں غم میں ہوں گی، یہی سب سے مناسب وقت ہوگا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں پہلے ہی اپنی وراثت کو ان کی پہنچ سے دور کر چکی تھی۔ اس وقت مجھے شدید صدمہ نہیں ہوا، کیونکہ میں اس سے پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکی تھی، بلکہ میرے اندر ایک عجیب سی وضاحت پیدا ہو گئی تھی، جیسے کسی دھندلے شیشے کو اچانک صاف کر دیا جائے۔ پچھلے 3 سال کی چھوٹی چھوٹی باتیں، عمران کے بہانے، نصرت کے طنز و لنچ، میرا بار بار اپنی بات واپس لینا اور ہر بار یہ سوچنا کہ شاید غلطی میری ہے، سب کچھ ایک ہی تصویر کا حصہ بن گیا۔ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے تنویر کو فون کیا اور ساری نئی معلومات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام تصاویر انہیں بھیج دیں۔ میں نے 29 تصاویر بھیجی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا: بطول، آپ کو ایک ایسے ماہر کی بھی ضرورت ہے جو عمران کی کمپنی کے مالی حسابات کو مکمل طور پر چیک کر سکے۔ انہوں نے نازیہ رحمان کا نام دیا، جو 22 سال سے مالی فراڈ اور اکاؤنٹس کی جانچ کر رہی تھیں۔ 3 دن بعد میں نازیہ کے دفتر میں بیٹھی تھی اور 58 سال کی تھی، چھوٹے چاندی جیسے بال تھے اور میز پر صرف ایک نوٹ بک، قلم اور فون رکھا تھا۔ انہوں نے میری تمام تصاویر بہت غور سے دیکھیں۔ عمران کی کمپنی کا نام پوچھا، کاروبار کتنے سال سے چل رہا ہے پوچھا، ہمارے مشترکہ اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ عمران کے کاروباری اکاؤنٹ سے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جانے کا کوئی ریکارڈ میرے پاس ہے یا نہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا: مجھے تقریباً 30 دن دیں۔ آپ کی وکیل کو عدالت سے ایسے احکامات لینے ہوں گے جن سے بینک اور کمپنی کے مالی ریکارڈ حاصل کیے جا سکیں۔ پھر انہوں نے صاف الفاظ میں کہا: آپ نے جو مجھے دکھایا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کمپنی کے پیسوں کو ایسے طریقے سے باہر نکالا گیا ہے کہ اصل مالی حالت کم دکھائی جائے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں گیا۔ میں نے کہا: جی، میں یہی جاننا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی کے چند عجیب ترین ہفتے شروع ہوئے۔
میں باہر سے وہی پرانی زندگی گزار رہی تھی۔ عمران کے لیے کھانا بنا رہی تھی، نصرت کے فون سن رہی تھی، تقریبات میں جا رہی تھی اور رات کو اسی آدمی کے ساتھ سو رہی تھی جو اپنی ماں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر میری وراثت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ لیکن اندر سے میں بالکل بدل چکی تھی۔ اپریل کے آخر میں عمران نے ایک دن بڑی آسانی سے کہا کہ کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ایک قرض کی سہولت سے تقریباً 90 لاکھ روپے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ہیں، اور اس رقم کے لیے ہمارے گھر کی کچھ جائیداد بھی ضمانت کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، اگر کاروبار کے لیے ضروری ہے تو۔ لیکن میں نے بینک کی اطلاع کا اسکرین شاٹ لے لیا اور تنویر کو بیچ دیا۔ انہوں نے جواب دیا، اسے محفوظ رکھیں، یہ بعد میں بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اپریل کے آخر میں ایک جمعرات کو نصرت کھانے پر آئیں اور میز پر ایک مہنگی بوتل رکھ دی۔ کھانے کے دوران انہوں نے ایک ایسے جوڑے کا ذکر کیا جن کی طلاق بہت لمبی چلی تھی کیونکہ بیوی نے معاملہ مشکل بنا دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی مسجد کی ایک جاننے والی عورت کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے بچوں کو نقصان ہوا کیونکہ اس کی ماں نے اپنے جذبات کو گھر کے سکون سے زیادہ اہم سمجھا۔ پھر انہوں نے مجھے سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، کچھ عورتوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس اچھی زندگی ہے تو اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ میں نے ان کا گلاس دوبارہ بھر دیا، پوچھا کہ انہیں مزید چکن چاہیے یا نہیں۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ اسے یقین تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اپنی پرانی ساتھی ہنا نائر سے بھی بات کر چکی ہوں۔ ہنا 6 سال تک میری قریبی ساتھی اور دوست رہی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو اس نے تقریباً 20 منٹ میری بات خاموشی سے سنی اور پھر صرف اتنا کہا، اچھا، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ اس جملے نے مجھے بہت مضبوط کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو گی، بلکہ کہا ہم کیا کریں گے۔ ہنا نے اپنے پرانے رابطوں سے مدد لی، مجھے بتایا کہ چھوٹی ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کے مالی حسابات میں عام طور پر کہاں گڑبڑ چھپائی جا سکتی ہے، کن کاغذات کی ضرورت ہوگی اور کس ترتیب سے کام کرنا ہوگا۔ اس نے ٹرسٹ کے بارے میں بھی مشکل سوالات پوچھے۔ میں نے اسے بتایا کہ عمران کو اس ٹرسٹ تک رسائی نہیں اور اس کا کوئی حق بھی نہیں۔ ہنا نے کہا، تو وہ حصہ محفوظ ہے، اب ہمیں اس چیز پر توجہ دینی ہے جو ابھی محفوظ نہیں۔ مئی کی ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف دیکھتے رہنا کافی نہیں۔ عمران معمول کے مطابق باہر تھا اور میں کچن کی میز پر اپنے لیپ ٹاپ، نوٹس اور ایک گلاس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرے سامنے 41 واقعات کا ریکارڈ، 19 مالی دستاویزات کی تصاویر، لاہور والے فلیٹ کا معاہدہ، عمران اور جیویریا کی گفتگو کے کچھ حصے، 6 ایسے پروگراموں کی تاریخیں جہاں عمران نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ تقریباً 90 لاکھ روپے کی منتقلی کا ثبوت موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ عمران سے شادی کرنے سے پہلے میں کون تھی؟ 31 سال کی، اپنے کام میں اچھی، خود مختار، اپنے پیروں پر کھڑی اور اپنی زندگی کے بارے میں واضح سوچ رکھنے والی عورت۔ میں نے عمران کو اس کے لیے پسند کیا تھا کہ وہ باہر سے بہت سنجیدہ اور کامیاب دکھائی دیتا تھا۔ میرے دادا نے بھی اسے بہت برا نہیں سمجھا تھا، حالانکہ انہوں نے منگنی سے 2 ماہ پہلے مجھ سے کہا تھا، وہ ٹھیک لگتا ہے لیکن خوش رہنے کے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا۔ میں نے جواب دیا تھا، جی دادا، میں محتاط رہوں گی، لیکن میں اتنی محتاط نہیں رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ عمران اور نصرت کس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ لاہور والا فلیٹ تقریباً اسی وقت لیا گیا تھا جب عمران کو میری وراثت کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ نصرت نے شاید ایسے لوگوں سے معلومات حاصل کی تھی جو میرے دادا کی صحت کے بارے میں جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ حاجی محمد بخش کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ ان کی واحد وارث میں ہوں، اس لیے وہ انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے شادی کو چلنے دیا، مجھے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، صحیح وقت کا انتظار کیا اور پھر میرے دادا کے انتقال کے فوراً بعد حرکت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بعد میں مجھے عمران اور نصرت کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ نصرت نے عمران سے کہا تھا، ابھی کچھ مت کرنا، جب تک پیسہ تمہارے سامنے نہ آ جائے اور وہ غم سے کچھ سنبھل نہ جائے، تب تک انتظار کرو، پھر قدم اٹھانا۔ میں نے اسی رات منگل کو 9:15 پر تنویر کو فون کیا اور کہا، میں قانونی کارروائی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ بینک اور مالی ریکارڈ عدالت کے ذریعے منگوائے جائیں اور مشترکہ پیسوں کو مزید کہیں منتقل ہونے سے روکنے کے لیے فوری قدم اٹھایا جائے۔ تنویر نے کہا، میں جمعرات تک عدالت میں درخواست دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، کرتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، بطول، آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بار یہ قدم اٹھانے کے بعد حالات آسانی سے واپس پہلے جیسے نہیں ہوں گے؟
میں نے کہا، میں یہ بات 4 ماہ سے سمجھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جمعرات سے کام شروع کرتے ہیں۔ اس رات میں پہلی بار بہت سکون سے سوئی۔ اگلے 3 ہفتوں میں قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ عدالت کے ذریعے عمران کی کمپنی کے بینک ریکارڈ اور دوسرے مالی ریکارڈ منگوائے گئے۔ نازیہ رحمان نے ان ریکارڈز کا تفصیلی جائزہ شروع کر دیا۔ 2 ہفتے میں 2 بار مجھے فون کرتی اور بتاتی کہ کیا سامنے آ رہا ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ عمران تقریباً 22 مہینوں سے کمپنی کے کاروباری اکاؤنٹ سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں غیر معمولی انداز سے پیسے منتقل کر رہا تھا۔ ان تمام منتقلیوں کی کل رقم تقریباً 4 کروڑ 35 لاکھ پاکستانی روپے تھی۔ کمپنی کے حساب میں ان پیسوں کو کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کے اخراجات اور کاروباری سفر کے نام پر دکھایا گیا تھا، کیونکہ عمران خود کمپنی کا سب سے بڑا کمانے والا بھی تھا اور حساب کتاب دیکھنے والا بھی، اس لیے کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے تھے۔ ان 4 کروڑ 65 لاکھ روپے میں سے تقریباً 2 کروڑ 17 لاکھ روپے لاہور والے فلیٹ پر خرچ ہوئے تھے، جن میں کرایہ، فرنیچر، پارکنگ، جم کی فیس اور کچھ مہنگی چیزیں شامل تھیں۔ باقی تقریباً 2 کروڑ 48 لاکھ روپے ایک ایسے سرمایہ کاری والے اکاؤنٹ میں گئے تھے جس کے بارے میں مجھے پہلے کبھی علم نہیں تھا۔ وہ اکاؤنٹ صرف عمران کے نام پر تھا اور اس وقت اس میں تقریباً 2 کروڑ 62 لاکھ روپے موجود تھے۔ نازیہ نے مجھے یہ معلومات مئی کے آخر میں ایک بدھ کی دوپہر تھی۔ میں اپنی گاڑی میں ایک سپر مارکیٹ کی پارکنگ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں گھر سے ایک ایسے کام کے لیے نکلی تھی جس میں حقیقت میں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس وقت میری پوری توجہ صرف ایک بات پر تھی۔ عمران نے صرف میری وراثت پر نظر نہیں رکھی تھی، وہ ہماری شادی کے دوران بھی پیسہ چھپا کر اپنی دوسری زندگی چلا رہا تھا، اور اب میرے پاس اس سب کا ثبوت تھا۔ اور میں جانتی تھی کہ اگر نازیہ نے کچھ بتایا تو اسے ایسی جگہ سننا بہتر ہوگا جہاں میں خاموشی سے بیٹھ سکوں۔ اس لیے میں فون کان سے لگائے بیٹھی رہی اور نازیہ کو اکاؤنٹ کی تفصیل اور سرمایہ کاری کے بارے میں بتاتے سنتی رہی۔ مجھے اپنی سانسوں کی آواز، پاس سے گزرتی شاپنگ کارٹ کی آواز اور گاڑی کی ونڈ شیلڈ سے اندر آنے والی دوپہر کی روشنی تک کا احساس ہو رہا تھا، اور میں اس کی کہی ہوئی ہر بات ذہن میں محفوظ کر رہی تھی۔ نازیہ نے بتایا کہ تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ روپے ایک بروکریج اکاؤنٹ میں چھپائے گئے تھے جو شادی کے پیسوں سے بنائے گئے تھے۔ 22 مہینوں میں یہ رقم بڑھ کر ایک ایسی بڑی رقم بن گئی تھی جس کے بارے میں نازیہ کو یقین تھا کہ عمران نے اسے طلاق کے بعد اپنی مالی زندگی شروع کرنے کے لیے الگ رکھا تھا، یا یوں کہیں کہ عمران اپنی اگلی زندگی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، کیونکہ بظاہر اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب طلاق ہوگی تو وہ اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کی شرطوں پر ہوگی، اور وہ اس وقت میری وراثت تک بھی پہنچنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ اس وراثت تک پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خاندانی ٹرسٹ میں سمینہ صدیقی کی نگرانی میں محفوظ تھی اور میرے نام پر تھی۔ عمران، نصرت یا ان سے جڑے کسی بھی شخص کے لیے اس رقم میں سے 1 روپیہ بھی لینے کا کوئی قانونی راستہ نہیں تھا۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے رک کر آپ سے ایک بات سیدھی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کہانی کو سننے والے کچھ لوگ شاید سوچیں کہ کیا میں بہت بے حس تھی؟ کیا میرا خاموش رہنا، صبر کرنا، ثبوت جمع کرنا اور ثبوت مکمل ہونے تک عمران کا سامنا نہ کرنا کسی بے رحمی کی نشانی تھی؟ میں اس کا ایمانداری سے جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں بے حس نہیں تھی، میں صرف مضبوط تھی، اور دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ کچھ راتیں ایسی بھی تھیں جب میں روتی تھی، لیکن میرے آنسو صرف عمران کے لیے نہیں تھے بلکہ اس زندگی کے لیے تھے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، اور زندگی جس میں میرے دادا کا انتقال ہوا تھا، اور میں نے ان کی چھوڑی ہوئی وراثت ایسے انسان کے ساتھ کچھ بنانے کے لیے استعمال کی تھی جو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہو۔ وہ دکھ سچا تھا اور میں نے اسے محسوس ہونے دیا، لیکن اپنی ذمہ داری سے الگ رکھا۔ میں نے شادی سے پہلے ہی یہ سیکھ لیا تھا، اور شادی کے دوران یہ بات اور بھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ غم اور سمجھداری کو ایک ساتھ ملایا جائے تو انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ میں بے رحم نہیں تھی، میں صرف اپنے حق کے لیے صحیح کام کر رہی تھی۔ ثبوت جمع کرنا بدلہ لینا نہیں ہوتا، کاغذات محفوظ کرنا انتقام نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ کو انہی چیزوں کے ذریعے بچا رہی تھی جو میرے پاس موجود تھیں، کیونکہ دوسرا راستہ خود کو بے سہارا چھوڑ دینا تھا، اور میں 3 سال تک خود کو بے سہارا چھوڑنے کی کوشش کر چکی تھی۔ جون کے پہلے ہفتے میں عمران اتوار کو کھانے پر آیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی پریشانی دیکھی۔ میں اسے پہچانتی تھی، یہ اس شخص کی پریشانی تھی
جسے محسوس ہو گیا ہو کہ کچھ بدل گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ سمجھ نہ پایا ہو کہ آخر بدلا کیا ہے۔ وہ مجھے پہلے سے مختلف انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی ایسے شخص کی طرح نہیں لگ رہا تھا جو کوئی منصوبہ بنا رہا ہو، بلکہ ایک ایسے شخص کی طرح لگ رہا تھا جو تھک کر سوچ رہا ہو کہ اس کا منصوبہ اب بھی کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس نے بہت عام انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے حال ہی میں اپنے دادا کی وراثت کے بارے میں کسی سے بات کی ہے؟ میں نے کہا، میں نے اسٹیٹ کے وکیل سے کچھ آخری کاموں کے بارے میں بات کی ہے، بس عام قانونی کارروائی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور پھر پوچھا، اچھا تو سب کچھ مکمل ہونے کے بعد وراثت کتنی بنے گی؟ میں نے کہا، میرے خیال میں وکیل ابھی آخری حساب کر رہی ہے۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا۔ اسی شام نصرت نے مجھے فون کیا، اور یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ انہوں نے گھر کے فون کی بجائے میرے ذاتی موبائل پر کال کی اور بہت محبت سے، بہت احتیاط کے ساتھ کہا کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ دادا کے انتقال کے بعد میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اور عمران چاہتے ہیں کہ میں جانوں کہ اگر انہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ فون رکھنے کے فوراً بعد میں نے تنویر کو ٹیکسٹ کیا، نصرت نے آج رات مجھے براہ راست فون کیا اور وراثت کے بارے میں پوچھا ہے۔ 3 منٹ بعد تنویر کا جواب آیا، کال کا وقت اور اس میں ہونے والی باتیں لکھ کر محفوظ کریں، میں پہلے ہی کر چکی تھی۔ اگلی جمعرات کو تنویر نے عدالت میں طلاق کی درخواست جمع کر دی، ساتھ ہی مشترکہ اکاؤنٹس کی عارضی طور پر روکنے اور عمران کے ذاتی اور کاروباری نام پر موجود تمام اکاؤنٹس کی فوری تفصیلات مانگنے کی درخواست بھی دے دی۔ تنویر نے عمران کے دفتر میں دوپہر 2:45 پر ایک عملے کے ذریعے طلاق کے کاغذات پہنچائے۔ اس وقت عمران اپنے 2 ملازمین کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا، کیونکہ عمران کی ایک ملازمہ سعدیہ نے 2 دن پہلے مجھے فون کیا۔ سعدیہ کو فرم میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا تھا۔ وہ عمران کو کبھی زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے کوئی خاص وجہ معلوم تھی، بلکہ اس کی طبیعت عمران سے نہیں ملتی تھی۔ سعدیہ اور میری ملاقات فرم کی 2 تقریبات میں ہوئی تھی۔ اس نے فون پر کہا، بطول، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہنا مناسب ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جمعرات کو دفتر میں جو ہوا وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کہا، فون کرنے کا شکریہ سعدیہ، میں واقعی تمہاری قدر کرتی ہوں۔ عمران کو اس خبر سے کتنا صدمہ ہوا، یہ بات بات میں تنویر نے مجھے بتائی، جو عمران کے وکیل سے رابطے میں تھے۔ عمران کو یہ بالکل امید نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہاں تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا، یا اگر پتہ چلا بھی تو میں پہلے اس کے پاس آؤں گی اور وہ اپنی مرضی سے بات چیت کر کے معاملہ سنبھال لے گا۔ اسے طلاق کی درخواست کی توقع نہیں تھی، اسے عدالت سے روکنے کے حکم کی توقع نہیں تھی، اور اسے جمعہ کی صبح اس کے کاروباری بینک کو پہنچنے والے ان کاغذات کی تو بالکل بھی توقع نہیں تھی، جن میں اس کے ذاتی اکاؤنٹ اور بروکریج اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات مانگی گئی تھی۔ جمعرات کی شام اس نے مجھے 4 بار فون کیا۔ میں نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی اور ہر بار کال وائس میل پر جانی تھی۔ چوتھی وائس میل تک اس کی آواز سے وہ ساری بناوٹی مضبوطی ختم ہو چکی تھی جو میں 3 سال سے سنتی آئی تھی۔ اس نے کہا، بطول، براہ کرم مجھے واپس کال کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز۔ میں نے وائس میل ایک بار سنا اور پھر اسے تنویر کو بھیج دیا تاکہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ قانونی کارروائی شروع ہونے کے بعد عمران نے مجھ سے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نصرت نے بھی 2 بار فون کیا، میں نے ان کی کال بھی نہیں اٹھائی۔ جویریہ عابد نے مجھے ٹیکسٹ کیا، میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا اور تنویر کو بھیج دیا۔ رات 10 بجے میں سو گئی۔ 7 گھنٹے تک میری آنکھ نہیں کھلی۔ کمرہ خاموش تھا اور ہوا ٹھنڈی تھی۔ میں نے وہ سب کر لیا تھا جو مجھے کرنا تھا، اور صبح بہرحال آنے والی تھی۔ طلاق کی درخواست جمع ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر عمران نے فیملی لا کے وکیل کرنل اختر کو اپنے کیس کے لیے رکھ لیا تھا۔ تنویر نے مجھے بتایا کہ کرنل اختر بہت سے کیس ایک ساتھ دیکھتے تھے اور شاید ہماری جمع کی ہوئی تفصیلی دستاویزات کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ کرنل اختر نے تنویر کو فون کیا اور کال کے شروع کے کافی حصے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ طلاق کی درخواست بہت جلدی میں دی گئی ہے اور عدالت سے فوری حکم لینا ضرورت سے زیادہ سخت قدم ہے۔ تنویر نے انہیں ثبوتوں کا پہلا پیکٹ بیچا۔ اس میں 41 اندراجات والی میری محفوظ کی ہوئی فہرست تھی
जो तारीख के हिसाब से तरतीब दी गई थी। बैंक स्टेटमेंट्स की तस्वीर, क्रेडिट कार्ड के बयानात, लाहौर वाले अपार्टमेंट का किराए का मुआहिदा और नाजिया रहमान की इब्तदाई रिपोर्ट शामिल थी। कर्नल अख्तर ने कहा कि उन्हें कागजात देखने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। तनवीर ने उन्हें 10 दिन दिए। इन 10 दिनों के दौरान इमरान घर आया। उसके पास घर की चाबी अब भी थी और वह जानता था कि मैं मंगल की शाम घर पर होंगी। मैंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी, लॉन्ग रूम में गई और उसे देखा। शायद ये पहली बार था जब वह मुझे वाकई कमज़ोर नजर आया। उसका चेहरा और अंदाज दोनों बिखरे हुए लग रहे थे। उसने कहा, बतूल। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें अपने वकील से बात करनी चाहिए। उसने कहा, प्लीज़, क्या हम बात नहीं कर सकते? मैंने कहा, इमरान, इस कमरे में तुम मुझे ऐसी कोई बात नहीं बता सकते जो मेरे वकील को पहले ही मालूम ना हो। तुम्हें कर्नल अख्तर से बात करनी चाहिए। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने बगैर नजरें हटाए उसे देखा। आखिरकार वह चला गया। अगली सुबह मैंने घर के ताले बदलवा दिए। कानूनी कागजात की कार्रवाई शुरू होने के 3 हफ्ते बाद नाजिया रहमान ने अपनी मुकम्मल माली रिपोर्ट तैयार कर ली। ये 47 सफ़हात की रिपोर्ट थी। मैंने उसका एक एक सफ़ा पढ़ा। कारोबारी अकाउंट से 1 करोड़ 46 लाख से ज़ायद रुपए की मुंतकली के अलावा रिपोर्ट में मज़ीद कई चीज़ें सामने आईं। कारोबारी क्रेडिट कार्ड से ज़ाती चीज़ों पर खर्च करने के 14 वाक़यात सामने आए जिन्हें कारोबारी खर्च किया गया था, और उनकी कुल रकम तकरीबन 86 लाख रुपए थी। एक गाड़ी इमरान की फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो उसे तकरीबन मुकम्मल तौर पर ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल करता था। पिछले 11 महीने के रिकॉर्ड में लाहौर, डिफेंस और रावलपिंडी के सफ़र भी शामिल थे। इसके अलावा एक ख़ास अंदाज में नकद रकम निकालने का रिकॉर्ड भी मिला। तकरीबन हर 3 हफ्ते बाद अकाउंट से 5,55,000 रुपए के करीब नकद रकम निकाली जाती रही थी। 14 महीनों में यह रकम तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए बनती थी। नाजिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह रकम जानबूझकर ऐसी जगह इस्तेमाल की जा रही थी जहां उसका आसानी से पता न चल सके। मजमूई तौर पर शादी के पैसों में तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रुपए ऐसे थे जिनका हिसाब नहीं मिल रहा था। यानी वो रकम जो शादी के मुश्तरका जायदाद का हिस्सा होनी चाहिए थी, लेकिन उसे कहीं मुंतकिल किया गया, छुपाया गया या गलत तरीके से दिखाया गया, और यह रकम ब्रोकेज अकाउंट में मौजूद रकम को अलग रखने के बाद थी। एक ऐसी शादी में जो 3 साल और 41 दिन चली थी। तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रुपए का ये हिसाब देखकर मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। फिर मैंने हिना को फ़ोन किया। उसने पहली घंटी पर फ़ोन उठा लिया। उसने पूछा, उन्हें क्या मिला? मैंने उसे सब कुछ बताया। काफ़ी देर तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर उसने कहा, बतूल, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने उस वक़्त समीना को फ़ोन किया था। मैंने कहा, तुम्हें भी और मुझे भी। अगस्त की एक पीर को सालिसी की मुलाकात तय हुई, यानी तलाक की दरख्वास्त के 8 हफ्ते बाद। मुलाकात लाहौर के एक दफ्तर की 14वीं मंजिल पर एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। कमरे में फर्श से छत तक बड़ी खिड़कियां थीं और एक बड़ी मेज थी जिसके गिर्द 12 लोग बैठ सकते थे। उस सुबह वहाँ 4 वकील, एक सालिस, एक माली माहिर और हम दोनों मौजूद थे। इमरान कर्नल अख्तर के साथ आया था और ऐसा लग रहा था जैसे इन 8 हफ्तों में उसे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि उसने अपनी सूरत हाल को किस कदर गलत समझा था। उसने अच्छा सूट पहन रखा था, शायद खुद को मजबूत दिखाने के लिए, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ थकन और परेशानी नज़र आ रही थी। उसने मुझे सीधा देखने से गुरेज किया। नुसरत वहाँ नहीं थी क्योंकि उस वक़्त उन्हें तलाक के केस में शामिल करने की कोई कानूनी वजह नहीं थी। लेकिन जब भी कोई ख़ास बात होती तो इमरान के चेहरे से उनका ज़िक्र साफ महसूस होता था। सालिस राबिया हसन थीं, तकरीबन 60 साल की एक संजीदा खातून जो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार थीं और फजूल बातों पर हल्की सी बेजारी दिखाती थी। उन्होंने मुलाकात शुरू करते हुए केस में जमा किए गए सबूतों का खुलासा पढ़ा। तनवीर ने तमाम कागजात को 6 हिस्सों में तकसीम किया और एक एक करके उन्हें सामने रखा। पहला हिस्सा लाहौर वाला अपार्टमेंट था। 14 महीनों में उस पर तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, और यह रकम शादी के पैसों से कारोबारी अकाउंट के ज़रिए दी गई थी। उसके सबूतों में किराया का मुआहिदा, 14 माह के बैंकिंग बयानात और गाड़ी के जीपीएस रिकॉर्ड शामिल थे, जिनसे साबित होता है कि 11 नहीं बल्कि कई मौके पर गाड़ी उस इमारत के पते पर गई जहां अपार्टमेंट था। कर्नल अख्तर ने जीपीएस रिकॉर्ड पर एतराज़ किया। राबिया हसन ने कहा, एतराज़ नोट कर लिया है, आगे चलें। दूसरा हिस्सा इमरान के ज़ाती अकाउंट का था।
22 महीनों के दौरान उन कारोबारी अकाउंट से तकरीबन 4 करोड़ 64 लाख रुपए उस ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे। उसके मुकम्मल बैंक बयानात, रकम मुंतकिल होने का रिकॉर्ड और कारोबारी हिसाब में इस रकम को किस तरह दिखाया गया, सब मौजूद था। इमरान अपनी कुर्सी पर बेचैनी से बैठ गया और कर्नल अख्तर ने अपने कागजात पर कुछ लिखा। तीसरा हिस्सा ब्रोकेज अकाउंट था, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए मौजूद थे। यह रकम एक ऐसे ज़ाती अकाउंट से आई थी जिसमें पहले शादी के पैसे मुंतकिल किए गए थे। कर्नल अख्तर ने कहा, मेरे मौक्कल को इस बात से इख्तलाफ है कि इस रकम को शादी के मुश्तरका पैसों का हिस्सा समझा जाए। तनवीर ने उसे देखा और बहुत पुरसकून अंदाज में कहा, कर्नल साहब, रकम कारोबारी अकाउंट से मुंतकिल हुई थी और वो अकाउंट शादी के दौरान मुश्तरका पैसों से चल रहा था। हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। अगर आपके मुवक्किल को इख्तलाफ है तो हम ये बात जज के सामने भी रख सकते हैं। कर्नल अख्तर ने खामोशी से अपने कागजात देखने शुरू कर दिए। चौथा हिस्सा कारोबारी क्रेडिट कार्ड पर ज़ाती खर्च का था, तकरीबन 86 लाख रुपए, जिनमें 14 ऐसे खर्च शामिल थे जो लाहौर के महंगे रेस्टोरेंट में इन शामों को किए गए थे जब इमरान ने मुझे बताया था कि वो कारोबारी मुलाकातों में मसरूफ़ है। लेकिन फर्म के रिकॉर्ड में उन रातों का कोई मुतल्लका कारोबारी मुलाकात मौजूद नहीं थी। पांचवा हिस्सा उस गाड़ी का था जो फर्म के नाम पर थी लेकिन 11 महीनों तक ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल होती रही। उसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख रुपए थी और उसे भी शादी की मुश्तरका जायदाद में शामिल किया जाना था। छठा हिस्सा मुसलसल निकाली जाने वाली नकद रकम का था, जो 14 महीनों में तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए बनती थी। माली माहिर ने इसे जानबूझकर ऐसी नकद रकम बनाने का तरीका करार दिया था जिसका आसानी से पता न चल सके, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब इमरान तलाक की तैयारी कर रहा था। जब तनवीर ने अपनी बात ख़त्म की तो कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। राबिया हसन ने पहली बार सीधा इमरान की तरफ देखा और कहा, जनाब इमरान, आपके वकील को ये कागजात देखने के लिए 4 हफ्ते मिले हैं। क्या इन 6 हिस्सों में से किसी के बारे में आपके पास कोई वाज़ेह जवाब है? इमरान ने कर्नल अख्तर की तरफ देखा। कर्नल अख्तर ने कहा, हम इन कागजात को देखते हुए एक नया समझौता पेश करने के लिए तैयार हैं। राबिया ने कहा, मैं उसकी कदर करती हूँ लेकिन मैंने आपसे वाज़ेह जवाब मांगा था। इमरान ने बहुत आहिस्ता से कहा, नहीं। उसने ये बात ना गुस्से में कही ना किसी ज़िद के साथ। उसने ऐसे कहा जैसे उसके पास अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मैं मेज़ की दूसरी तरफ खामोश बैठी रही। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि जो कुछ कहना था वो 47 सफ़हात में पहले ही मौजूद था। मैं सबूत के ज़रिए अपनी बात पहले ही कह चुकी थी और उस वक़्त मज़ीद कुछ कहना हकीकत को ज़्यादा सच्चा नहीं बना सकता था। उसी दिन हमारा समझौता तय हो गया। इमरान को मुश्तरका जायदाद तक़सीम होने से पहले तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रुपए के उन पैसों को वापसी करना था, जिनका गलत इस्तेमाल साबित हो चुका था। हमारी मुश्तरका घर, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ 44 लाख रुपए की हमारी मुश्तरका रकम लगी हुई थी, फ़रोख्त किया जाना था और रकम बराबर तक़सीम होनी थी। ब्रोकरेज अकाउंट में मौजूद तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए को भी मुश्तरका जायदाद का हिस्सा माना गया और उस रकम को मेरे हिस्से के हिसाब में शामिल किया गया। गाड़ी फ़रोख्त की गई और उससे मिलने वाली रकम भी तक़सीम हुई। मेरे वकील और माहिर की फ़ीस मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख रुपए बनी और यह रकम इमरान के हिस्से से अदा की जानी थी, क्योंकि सबूतों से ये बात सामने आई थी कि माली मामलात में उसने जानबूझकर गलत किए थे। ख़ानदानी ट्रस्ट के बारे में भी तहरीरी तौर पर वाज़ेह कर दिया कि वो मेरी ज़ाती जायदाद है और इमरान या उसकी तरफ से काम करने वाले किसी शख्स का इस पर कोई हक नहीं है। सालिसी के 6 हफ्ते बाद मेरे अकाउंट में कुल तकरीबन 11 करोड़ 44 लाख रुपए आए। इसमें वो पैसे शामिल थे जो इमरान ने वापस किए, घर में मेरे हिस्से की रकम, ब्रोकेज अकाउंट से मेरे हिस्से की रकम और वह तमाम अखराजात जो इमरान को अदा करने थे। मैं दोपहर 2:47 पर सालिसी के दफ्तर से बाहर निकली। तनवीर मेरे साथ लिफ्ट में थे। 4 मंजिला नीचे आने तक हम दोनों खामोश रहे। फिर मैंने कहा, शुक्रिया। उन्होंने कहा, आपने काम किया है। मैंने कहा, हम दोनों ने किया है। उन्होंने कहा, जी, हम दोनों ने किया है। अब मैं आपको जवेरिया आबद के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस कहानी से इस तरह साफ निकल कर नहीं जा सकती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जवेरिया को इमरान ने ये यकीन दिलाया था कि उसका इसके साथ ताल्लुक़ सिर्फ़ कुछ अरसे के लिए है, कि इमरान अपनी ऐसी शादी ख़त्म करने वाला है
جو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور لاہور والا اپارٹمنٹ اس نئی زندگی کی تیاری کا ایک عارضی حصہ ہے جو وہ دونوں مل کر بنائیں گے۔ جویریہ نے 14 مہینے تک اس بات پر یقین کیا۔ اس نے عمران کا ساتھ دیا، کاروباری تقریبات میں اس کا پردہ رکھا، اور کم از کم 2 بار وہ وہاں موجود تھیں جب عمران نے نصرت سے اپنے مقام کے بارے میں جھوٹ بولا اور نصرت نے وہ جھوٹ مجھ تک پہنچایا۔ لیکن جویریہ کو اصل حقیقت کا علم نہیں تھا، کیونکہ عمران نے اسے نہیں بتایا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عمران کتنی بڑی رقم چھپا رہا ہے۔ اسے بروکریج اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا، اسے مسلسل نکالے جانے والی نقد رقم کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عمران کے پاس ایک تیسرا فون تھا۔ نازیہ رحمان نے کاروباری ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ وہ فون فرم کے نام پر تھا، اور اس سے ایسی بات چیت کی جاتی تھی جس کا جویریہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جویریہ سمجھتی تھی کہ وہ عمران کی نئی زندگی کا آخری مقصد ہے، لیکن وہ منزل نہیں تھی، وہ صرف عمران کے منصوبے کا ایک عارضی حصہ تھا۔ جب ثالثی کے کاغذات عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن گئے اور طلاق مکمل ہونے کے بعد ان میں موجود باتیں سامنے آئیں تو ہر چیز واضح ہو گئی۔ لاہور اور اسلام آباد کی کاروباری اور جائیداد کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور جب عدالت کے ریکارڈ میں اتنی ساری تفصیلات سامنے آئیں تو بات پھیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جویریہ کے پراپرٹی بروکر نے طلاق مکمل ہونے کے 2 ہفتے کے اندر اسے فون کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن 3 ماہ بعد جویریہ نے اپنی لنکڈ ان پروفائل پر نئی کمپنی کا نام ڈال دیا۔ وہ کمپنی چھوٹی تھی، اس کے گاہک کم تھے، اور اس علاقے میں تھی جہاں اس کے پہلے والے کاروباری تعلقات زیادہ نہیں تھے۔ جب آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ کسی ایسی کہانی کے ساتھ جڑ جائے جو بری طرح اور سب کے سامنے ختم ہوتی ہو تو کبھی کبھی انسان کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ عمران نے طلاق کی درخواست کے 60 دن کے اندر 2 بڑے گاہک کھو دیے۔ ایک تیسرا گاہک جسے میں نے شادی سے پہلے اپنے کاروباری تعلقات کے ذریعے عمران سے ملوایا تھا، اس نے بھی عمران کے دفتر کو فون کر کے تعلق ختم کر دیا۔ فرم کا تیسرا ملازم عرفان، جو شروع سے عمران کے ساتھ تھا اور سعدیہ کے مطابق عمران کے کاروباری طریقوں سے اچھی طرح واقف تھا، ستمبر میں فرم چھوڑ گیا۔ فرم آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی گئی۔ میں نے چند مہینوں تک اس کی حالت دیکھی، بالکل ایسے جیسے کوئی گاڑی کو پارکنگ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے واپس بلانا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ وہ اب میرے راستے میں نہیں ہے۔ اب نصرت کی بات بھی سن لیں۔ نصرت کو طلاق کے کیس میں شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ انہیں شامل کرنے کی کوئی قانونی وجہ نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ لیکن ثالثی کے بعد 3 ایسی باتیں ہوئیں جن سے نصرت کو اپنی حرکتوں کے نتائج خود دیکھنے پڑے، اور مجھے ان کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہلی بات یہ تھی کہ عمران نے جس طرح بعض لوگ اپنی زندگی برباد ہونے کے بعد کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کیا جنہوں نے اس تباہی میں حصہ لیا تھا۔ میں یہ تصدیق نہیں کر سکتی کہ طلاق کے بعد عمران نے اپنی ماں سے کیا کہا، لیکن سعدیہ میرے رابطے میں رہی اور اس کا ایک سابق ساتھی ابھی بھی فرم میں کام کرتا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہوا کہ عمران اور نصرت کے درمیان ان کے کردار کے بارے میں کافی سخت بات چیت ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمران کے گھر میں ہفتہ وار خاندانی کھانے بند ہو گئے، اور اس سال عید بھی عمران نے نصرت کے ساتھ نہیں گزاری، اور یہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ نصرت کے جاننے والوں، مسجد کے گروپ، راولپنڈی کے محلے اور ان عورتوں تک ابھی اصل کہانی پہنچ گئی جن کے ساتھ وہ دوپہر کے کھانے پر ملتی تھی۔ نصرت اپنی طرف سے ایک الگ کہانی سنا رہی تھی جس میں مشکل بن گئی تھی۔ میں نے حالات خراب کیے تھے اور وراثت ملنے کے بعد بدل گئی تھی، لیکن اس کہانی کو زیادہ دیر چلنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اصل کاغذات عدالت کے ریکارڈ میں موجود تھے اور کیس نمبر کے ذریعے انہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تیسری بات وہ تھی جس کا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ نصرت کا عمران کے ساتھ مالی تعلق بھی تھا، خاص طور پر راولپنڈی کے اس گھر کے معاملے میں جسے عمران نے خریدنے میں مدد کی تھی اور جس کے ساتھ کچھ مشترکہ مالی ذمہ داریاں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ جب عمران کی مالی حالت خراب ہوئی تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ خود ہی مشکل ہوتا چلا گیا۔ مجھے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے نصرت کو فون نہیں کیا، انہیں خط نہیں لکھا، اپنی صفائی پیش نہیں کی اور نہ ہی ان سے صلح کرنے کی کوشش کی۔ میرے پاس صلح کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کبھی میرے کچن کی میز پر بیٹھ کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان عورتوں کے بارے میں بات کی تھی جو اپنے جذبات کو اپنی زندگی کے استحکام سے زیادہ اہم سمجھتی ہیں۔
حالانکہ وہ خود حقیقت جانتی تھیں۔ ہمارے درمیان بس یہی آخری حساب تھا۔ ستمبر میں گھر فروخت ہونے سے پہلے میں وہاں سے نکل گئی اور کراچی کے ایک علاقے میں 2 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی۔ میں نے وہ اپارٹمنٹ صرف اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ مجھے وہ اچھا لگا تھا، کسی اور وجہ سے نہیں۔ عمارت کی تیسری منزل پر میرا اپارٹمنٹ تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کچن تھا، جم تھا اور گھر کے اندر ہی واشنگ مشین اور ڈرائر تھا۔ بڑی کھڑکیاں مشرق کی طرف تھیں اور صبح کی روشنی سیدھی اندر آتی تھی اور مجھے یہ چیز حیرت انگیز طور پر سکون دیتی تھی۔ بیڈ روم میں شادی والے گھر سے لایا ہوا فرنیچر رکھنے کی کافی جگہ تھی۔ میری دادی کی الماری، ایک چراغ جو میں نے لاہور آنے سے پہلے کراچی میں خود خریدا تھا، اور کافی خالی جگہ بھی تھی۔ میں نے اس خالی جگہ کو فوراً نہیں بھرا کیونکہ مجھے اکیلا گھر اچھا لگتا تھا۔ پہلی صبح جب میں اس اپارٹمنٹ میں جاگی، کچن میں کافی بنائی اور مشرق کی طرف کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر روشنی کو اندر آتے دیکھا تو مجھے ایک ایسی چیز کا احساس ہوا جسے سمجھنے میں مجھے چند لمحے لگے۔ مجھے کسی چیز کا حساب نہیں رکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے یہ نہیں سوچنا پڑ رہا تھا کہ کمرے کا ماحول کیسا ہے، سامنے والے کے چہرے پر کیا ہے، میں کیا جانتی ہوں اور مجھے کیا ظاہر کرتا ہے۔ میں صرف اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، کافی اچھی تھی، روشنی خوبصورت تھی اور کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے مجھے کسی قسم کی اداکاری کرنا پڑے۔ صبح 7:40 پر میں کھڑکی کے پاس کھڑی کھڑی خاموشی سے ہنس پڑی، واقعی ہنسی۔ اسی شام میں نے ہنا کو فون کیا۔ وہ کراچی میں اپنی ماں سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے نئے اپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا، کھڑکیوں سے آنے والی روشنی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا میں اسے دیکھنے آنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جب چاہو آ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے تم پر فخر ہے بطول۔ میں نے کہا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا آتا تھا۔ اس نے کہا ہاں، اور وہ کافی تھا۔ طلاق کے بعد پہلے سال میری مالی حالت کچھ یوں تھی۔ میرے پاس سمجھوتے سے تقریباً 11 کروڑ 44 لاکھ روپے تھے۔ خاندانی ٹرسٹ میں تقریباً 34 کروڑ 44 لاکھ روپے محفوظ تھے۔ میری کوئی مشترکہ مالی ذمہ داری باقی نہیں رہی تھی۔ میرے اپارٹمنٹ کا کرایہ تقریباً 4,72,000 روپے ماہانہ تھا، جو میری اصل مالی حالت کے مقابلے میں بہت کم رقم تھی۔ میرے پاس وہ پیشہ ورانہ تعلقات بھی دوبارہ موجود تھے جن سے میں 3 سال دور رہی تھی۔ وہ بالکل ویسے نہیں تھے جیسے پہلے تھے، لیکن انہیں دوبارہ بنایا جا سکتا تھا کیونکہ اچھی صلاحیت انسان کے اندر رہتی ہے۔ میں نے اس کنسلٹنگ گروپ سے رابطہ کیا جسے میں نے 3 سال پہلے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی پرانی نوکری واپس نہیں مانگی، صرف بات چیت شروع کی۔ اس وقت وہاں ایک جگہ خالی تھی۔ ایک بات چیت دوسری بات چیت تک پہنچی، پھر ملاقات ہوئی اور آخر کار ایک کنسلٹنگ کا کام شروع ہوا جو اکتوبر میں شروع ہوا اور جنوری تک مستقل ملازمت بن گیا۔ میری تنخواہ اس وقت سے تقریباً 63 لاکھ روپے سالانہ زیادہ تھی جب میں نے یہ کام چھوڑا تھا۔ میں اس کام میں فوراً اچھی ثابت ہوئی، اس لیے نہیں کہ میں 3 سال بعد بھی ویسے ہی تھی، کیونکہ مجھے بہت کچھ دوبارہ سیکھنا پڑا تھا اور ایک بار پھر کام کی دنیا میں آنے کی اپنی جگہ بنانی پڑی تھی، بلکہ اس لیے کہ مالی معاملات کو سمجھنے اور باریک چیزیں پکڑنے کی صلاحیت میرے اندر سے گئی نہیں تھی۔ میں 3 سال سے عمران کے جھوٹ اور غلط مالی کاموں کو خاموشی سے نوٹ کر رہی تھی اور یہی عادت اب میرے کام میں بھی آ رہی تھی۔ نومبر میں نازیہ رحمان نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ عمران کی فرم کے کاروباری اکاؤنٹس میں جو بے قاعدگیاں ہماری قانونی کارروائی کے دوران سامنے آئی تھیں، ان کی مزید جانچ کے لیے متعلقہ سرکاری ادارے نے فرم سے معلومات مانگی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا آپ میرے دیکھے ہوئے سب سے زیادہ تیار کلائنٹس میں سے ایک تھیں۔ میں نے کہا میری صورتحال ہی ایسی تھی۔ دسمبر تک یعنی میرے دادا کے انتقال کے 1 سال بعد اور طلاق کی درخواست کے 9 ماہ بعد میری زندگی بالکل مختلف تھی۔ میں 35 سال کی تھی، کراچی کے ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی جہاں صبح کی روشنی بھر جاتی تھی، ایک ایسے کام میں تھی جس میں میں واقعی اچھی تھی۔ اینا سے ہفتے میں 2 یا 3 بار بات کرتی تھی اور میں نے اپنی شادی سے پہلے کی ایک پرانی دوست نادیہ سے بھی دوبارہ رابطہ کر لیا تھا۔ نادیہ کراچی میں میری قریبی دوستوں میں سے تھی، لیکن عمران کے ساتھ میری شادی کے سالوں میں ہماری دوری ہو گئی تھی۔ اب ہم نے اتوار کو فون پر بات کرنے کی عادت بنا لی تھی اور یہ میرے ہفتے کی سب سے اچھی چیزوں میں سے ایک بن گئی تھی۔ میں نے ان چیزوں کے لیے معافی مانگنا چھوڑ دیا تھا جن میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا جن کی رائے کو اہمیت دینے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے عمران کو معاف نہیں کیا تھا اور میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ معافی ایک اختیار ہے اور اسے صرف وہ شخص اختیار کرتا ہے جسے تکلیف پہنچی ہو۔
کسی پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ دوسروں کے سکون کے لیے اسے معاف کرے۔ عمران نے کئی سال تک سب کچھ جانتے ہوئے فیصلے کیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر فیصلے کیے جو جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ان فیصلوں کے نتائج بھی سامنے آئے۔ میں نے انہیں انتقام نہیں سمجھا، میں نے انہیں اپنے کیے کا نتیجہ سمجھا۔ میں نے نصرت کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ ہمارے لنچ ختم ہو گئے تھے، فون کالز ختم ہو گئی تھیں، اور گھر کی چابیاں بھی گھر فروخت ہونے کے ساتھ واپس ہو گئی تھیں۔ میرے دادا کی وفات کے فوراً بعد ان کی وراثت تک پہنچنے کے لیے میرے شوہر کے منصوبے میں نصرت کی شمولیت ایسی بات تھی جسے میں نے اپنے ذہن میں ایک الگ جگہ رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے صاف اور بغیر جذبات کے دیکھا۔ جویریہ عابد نے ایک نئی کمپنی میں ایک نئے علاقے میں اپنی زندگی دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کس بنیاد پر دوبارہ آغاز کیا اور اس بار اس نے کیا سیکھا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے اپنے فیصلے کیے تھے اور ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ حساب مکمل تھا۔ ایک صبح ہے جس کے بارے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں۔ وہ صبح نہیں جب مجھے وہ رسید ملی تھی، حالانکہ وہ صبح بہت اہم تھی، بلکہ اکتوبر کی وہ صبح جو ثالثی مکمل ہونے کی تقریباً 3 ہفتے بعد میرے کراچی والے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ میں کچن کی میز پر کافی کے کپ اور ایک خالی نوٹ بک کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ پہلی خالی نوٹ بک تھی جو میں نے کئی سالوں میں خریدی تھی۔ اس میں ثبوت لکھنے کے لیے کوئی فہرست نہیں بنانی تھی، تاریخیں اور اوقات نوٹ نہیں کرنے تھے۔ مجھے بس کچھ لکھنے کا دل چاہ رہا تھا اور میرے پاس اسے لکھنے کے لیے جگہ تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر میں اس عورت سے بات کر سکوں جو 18 مہینے پہلے اسی جگہ کھڑی تھی جہاں میں کھڑی تھی، ایک ایسے کچن میں جو ابھی مکمل طور پر اس کا نہیں تھا، ہاتھ میں ایک ایسا فن تھا جو اسے خطرہ محسوس ہوتا تھا، ایک لاک شدہ نوٹ بک، 41 اندراجات تھے، اور آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں اسے کیا کہوں گی؟ میں اسے یہ کہوں گی کہ جو تم جانتی ہو وہ تمہاری معلومات ہے، اور معلومات صرف اس لیے جھوٹ نہیں بن جاتی کہ اسے ماننا تمہارے لیے تکلیف دہ ہے۔ تمہیں اس بات کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے مجھے محسوس کیا یا کچھ نوٹ کیا۔ اسے کم مت سمجھو صرف اس لیے کہ اس سے تمہیں دکھ ہوتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کے اس کی تصدیق کرنے کا انتظار بھی مت کرو۔ تم نے کچھ محسوس کیا، تم نے کچھ دیکھا، تم نے کچھ نوٹ کیا، یہی آغاز ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ اصل کام ہے۔ یہ کام ممکن ہے، یہ منظم طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ کبھی یہ سست ہوگا، کبھی تھکا دینے والا ہوگا، اور کبھی ڈر بھی لگے گا، لیکن آخر کار ایک دن تم ایسے اپارٹمنٹ میں کھڑی ہوگی جو مکمل طور پر تمہارا ہوگا۔ صبح کی روشنی میں کافی پی رہی ہوگی اور کمرے میں صرف تمہاری اپنی آواز ہوگی۔ یہ صرف تسلی نہیں ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ میں 35 سال کی ہوں، میں کراچی میں رہتی ہوں، میں اس کام میں ہوں جس میں واقعی اچھی ہوں۔ میرے دوست ہیں جو میرا فون اٹھاتے ہیں۔ میرے دادا نے میرے لیے کچھ چھوڑا تھا جس پر میں آج بھی مضبوطی سے کھڑی ہوں، اور ایک ایسا ٹرسٹ ہے جسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب مجھے ایک خاموش سی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشی جسے مجھے کسی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اب کسی کے لیے اداکاری نہیں کر رہی، یہ صرف میری ہے۔ میری شادی کی انگوٹھی ختم ہو گئی۔ طلاق کی درخواست جمع ہونے کے 3 ہفتے بعد میں نے اسے اتار کر ایک ڈبے میں رکھ دیا تھا، اور وہ ڈبہ اب ایک دراز کے پیچھے پڑا ہے جسے میں کبھی نہیں کھولتی، کیونکہ مجھے اسے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ میرے لیے کوئی یادگار نہیں، نہ کوئی وارننگ ہے۔ وہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو کبھی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور اب نہیں رکھتی، اور اس بات میں مجھے کوئی غم محسوس نہیں ہوتا۔ صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بوجھ میں 3 سال سے اٹھا رہی تھی، اب مجھے اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے اپنی شادی کی صبح یاد ہے۔ میں ایک ہوٹل کے کمرے میں کھڑی تھی اور ایک خاتون میرے بال بنا رہی تھی۔ میں 31 سال کی تھی، شادی کرنے والی تھی، اور اپنے آپ کو ایک کہانی سنا رہی تھی کہ آنے والے سال کیسے ہوں گے۔ اس کہانی میں خوش تھی اور مجھے اس کہانی پر پورا یقین تھا۔ میں نے اس کہانی کو پہلی چھوٹی نشانیوں، گیس لائٹنگ، لاک کیے ہوئے فونز اور خاندانی کھانوں کے دوران بھی مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ میں نے اسے اس سے کہیں زیادہ عرصے تک پکڑے رکھا جتنی وہ اس کی حقدار تھی۔ اب میں جانتی ہوں کہ شادی کے بارے میں ہم اپنے ذہن میں جو کہانی بناتے ہیں وہ اصل شادی نہیں ہوتی۔ اصل شادی بینک کے کاغذات، کرائے کے معاہدے، ٹیکسٹ میسیجز اور وہ 41 اندراجات ہیں جو میں نے اپنے لاک نوٹ میں لکھے تھے۔ اصل شادی وہ ہے جو ثبوت بتاتا ہے،
اور جب ثبوت ایسی بات بتا دیں جس سے تم نظریں نہ چرا سکو تو اپنے لیے سب سے محبت بھرا کام یہی ہے کہ اسے سیدھا دیکھو، اسے احتیاط سے محفوظ کرو اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ میرے دادا نے مجھے سکھایا تھا کہ چیزوں کو درست طریقے سے گنو، نمبروں پر بھروسہ کرو اور یہ سمجھو کہ کاغذ پر لکھا ہوا حساب اکثر انسان کے وعدے سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، اصل حقیقت اکثر وہی چھپی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کچھ حقیقی بنانے میں گزاری اور پھر وہ سب میرے لیے چھوڑ کے میں نے اسے محفوظ رکھا، اور اب میں اسی بنیاد پر اپنی زندگی میں کچھ نیا اور حقیقی بنا رہی ہوں۔ میرے لیے یہی اصل تسلسل ہے، نہ ہی شادی، نہ وہ 3 سال جو میں نے ایسے آدمی کو دیے جو اس وقت باہر نکلنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جب میں ہماری زندگی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، بلکہ وہ کام، وہ درستگی اور وہ فیصلہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اسے جھوٹ کہہ کر نظر انداز نہیں کروں گی۔ مجھے صبح 6:47 پر وہ رسید ملی تھی اور میں نہیں روئی تھی۔ میں نے اس کی تصویر بنائی، کافی بنائی اور اپنے دن کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، ہر نوٹ کیا گیا، اندراج ہر تصویر میں محفوظ کیا گیا کاغذ، رات 9 بجے تنویر کو کی جانے والی ہر کال اور مشرق کی طرف کھڑکی والے اس اپارٹمنٹ میں گزاری جانے والی ہر صبح، سب اسی ایک لمحے سے جڑی ہوئی تھی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے اندر کوئی ایسی بات چھوئی ہے جسے آپ پہلے سے جانتی ہیں، اگر کسی جگہ آپ نے سوچا ہے میں اس احساس کو جانتی ہوں، میں اس خاموشی کو جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ جب انسان کو کچھ غلط محسوس ہو لیکن وہ کسی کے سامنے کچھ کہہ نہ سکے تو کیسا لگتا ہے، تو نیچے کمنٹ میں بتائیں، اور آپ اس کہانی کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ محسوس ہوا۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتی ہیں جو آج بھی خود کو چھوٹا کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس شخص کو بچا سکے جس نے بہت پہلے اس کے اعتماد کے قابل رہنا چھوڑ دیا تھا، تو اسے یہ کہانی ضرور بھیجیں۔ کبھی کبھی ہمیں صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ راستہ موجود ہے، ثبوت جمع کیے جا سکتے ہیں، وکیل سے مدد لی جا سکتی ہے، مالی معاملات کی جانچ کرائی جا سکتی ہے اور ضرورت پڑنے سے پہلے اپنے حق کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو جانتی ہیں اسے سچ مانیں۔ آپ کسی ایسے شخص کی خاموشی کوئی پابند نہیں ہیں جس نے آپ کے اعتماد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہو۔ آپ کو حق ہے کہ آپ معلومات اور تیاری کے ساتھ فیصلہ کریں، اور جو آپ کا حق ہے اسے واپس مانگیں۔ ثبوت انتقام نہیں ہوتا، درست فیصلہ بے رحمی نہیں ہوتا، اور انصاف ہمیشہ خود بخود نہیں ملتا۔ کبھی کبھی اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو خاموشی سے، سمجھداری سے اور قدم با قدم کام کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔